रवाज तो है, लेकिन मैंने जो आपके सामने तफसील पेश की थी वो सिर्फ अबू दाऊद में नहीं है, अबू दाऊद की रिवायत में नहीं है। मैंने बहुत सारी रिवायतों को सामने रखते हुए और जो है बहुत सारी रिवायतों को सामने रखते हुए मैंने उसकी तफसील पेश की है। इसलिए उसमें बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नहीं ये सब चीज़ जो पेश की जाती है। हाँ, इसमें मेहनतें लगती, दिमाग खपाना पड़ता है। मैं किताब मुताला करता हूँ कि बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और उनकी अरबी किताब शरह तिरमिज़ी की मैं नाम नहीं बोलूँगा, बोलूँगा। वो लिख रहे जो बात पहले लिखना चाहिए उसको लिख रहे बाद में। तरतीब से लिखना चाहिए ना, कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन वो लिख दिया था पता तो उसमें सोचना पड़ता है कि ये बात को किस तरतीब पर रखा जाएगा, किस तरतीब पर बोला जाएगा। बहुत सारे अरबी किताबों में भी तरतीब नहीं कायम करते, जैसे मन आया वैसे लिखते चले गए। लेकिन मैं जो है उसको जोड़ता हूँ, बहुत फिक्र करता हूँ, फिर तरतीब से कौन सी बात को जो लिखा जाए और फिर उसको बच्चों को बतलाया जाए ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन क्या है, इतनी मेहनत करने के बाद भी आजकल के लड़के इल्म के कदरदान नहीं। जब इल्म की नाकदरी शुरू होती है तो अल्लाह ताला इल्म छीन लेता है, इल्म छीन लेता है। बेतहकीक बात को नकल कर देते हैं, फिर उस बात की तहकीक करनी पड़ती है, बात कहाँ तक दुरुस्त है, किस किताब की बात है, किसने लिखी है, ऊपर पहुँचना पड़ता है। तब बात की तहकीक करके उसको सही तौर पर मुरतब करना पड़ता है। लेकिन आजकल सब ज़ौक़ खत्म हो गया, सारे न उस्ताद के पास भी न ज़ौक़ है, न लड़कों के पास ज़ौक़ है, न मुस्लिमों के पास ज़ौक़ है, न किसी के पास ज़ौक़ है। बस इल्ला माशाअल्लाह शाद और नादिर हैं, कुछ लोग हैं जो कि अभी भी ज़ौक़ वाले हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी ज़ौक़ वाले हैं। मैंने देखा वो लंदन से एक आदमी फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने बताया हमारे यहाँ शोभा चलता है इस तरह का तकरीर चीज़ का। वो ज़ौक़ वाले लोग हैं, वहाँ के बहुत अच्छे ज़ौक़ वाले होते हैं, वो सब नहीं, उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत। अब बांग्लादेश के बच्चे ज़्यादा ज़ौक़ वाले हो रहे हैं। इल्म जो है मगरिब से मुंतकिल होता हुआ मस्जिद की तरह चल रहा है। मगरिब से मुंतकिल होकर के मस्जिद, यार इस वक्त सवाल बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। तमाम तलबा के पास इब्न माजा मुअत्ता मालिक दस्तार नहीं है, इंशाअल्लाह किताब दस्तियाब होने के बाद बारह निशा पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। मैं सोच ठीक है, मैं अपना हिसाबात पढ़ाऊँगा। मैं किताब जो है आज ख़त्म कर देने का नसई शरीफ को हिसाबात पढ़ाएगा। आज सुबह में अभी भी तिरमिज़ी पढ़ाऊँगा, 5-6 घंटे में भी तिरमिज़ी पढ़ाऊँगा। ऐसा के बाद जो है जितने नसई बाकी पूरे आज ख़त्म कर देंगे, चाहे 11-12 बज जा रहा है। और उसके बाद जो है दरख्वास्त लिख करके मेरे पास लाना, 1 घंटा में किताब निकल जाएगी, 1 घंटा में निकल जाएगी ना। 2 किताब लेनी है, इब्न माजा या जो है वो मुअत्ता इमाम मालिक, या तो पूछता तो खाने वाले से 1 घंटा में किताब निकलेगी, 2 घंटे की छुट्टी करनी पड़ेगी। जाओ पूछ कर जाओ कुतुब खाना में जा करके। क्या करूं, किसको कहूं, क्या कहूं, किससे कहूं, दिल मेरा मंसूर है
ایسے ایسے حالات دیکھ کر کے دماغ میرا چور ہے، کہیں کا روڑا کہیں کا پتھر، میرا شیر گڑبڑ گڑبڑ چل رہا ہے، طبیعت گڑبڑائی ہوئی ہے۔ تو آذان کے متعلق میں نے بتلایا تھا، کل تفصیل سے بتایا آپ کو کہ آذان کی مشروعیت کی کیفیت کیسے ہوئی، اس کا پس منظر میں نے پورے سامنے لایا، سمجھ گئے؟ ایک جگہ پوری تفصیل آپ کو کہیں نہیں ملنے والی ہے، سمجھ گئے؟ میں دعویٰ کے ساتھ کرتا ہوں کہ ایک جگہ تفصیل کہیں ملنے والی، کوئی ماں کا لال مجھے نکال کر دکھا دے پوری تفصیل جو میں نے بتلائی ہے۔ میں تو دوسری کتابوں سے ایک جو ہے تھوڑا تھوڑا لے لے کر کے حدیث کو سامنے رکھ کر کے پورا جو تفصیلی واقعہ میں نے سامنے رکھا ہے۔ تو اس میں یہ آیا کہ خواب دیکھنے والے میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تائید جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، سمجھ گئے؟ تو اب روایت کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے علاوہ بہت سارے صحابہ نے خواب دیکھا ہے۔ کتنے نے دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے علماء کے مختلف قول ہیں۔ امام الحرمین اور امام غزالی نے تصریح کی ہے کہ رؤیا بدعۃ و عشرون، کہ اس آذان والے خواب کو 20 سے زیادہ صحابہ نے دیکھا ہے۔ آذان کی کیفیت کے متعلق خواب جو ہے 20 سے زیادہ صحابہ نے دیکھا ہے۔ علامہ مغلطانی نے تحریر کیا ہے کہ 7 حضرات نے خواب دیکھا تھا، اور وہ 7 کے 7 جو ہے انصار تھے۔ تو اب دونوں روایت میں تعارض ہو گیا، دونوں قول میں، امام الحرمین امام غزالی اور امام مغلطانی کے قول میں۔ تو اس میں جو ہے تطبیق یہ دی گئی ہے، شراح لوگوں نے تطبیق کی ہے کہ اصل میں انصار قبیلے کے 7 حضرات تھے صحابہ میں سے، اور باقی جو ہے 20 میں جو ہے قریب جو کہتے ہیں کہ 13 جو ہے صحابہ وہ دوسرے قبیلے کے تھے، یعنی مہاجرین میں سے تھے۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی شرح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں کہ 7 اور 20 صحابہ کے خواب کا جو تعلق ہے دیکھنے کا، وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح روایت سے 2 ہی صحابہ کا خواب دیکھنا ثابت ہے، کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کا اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحیح روایت سے انہی دونوں صحابی کا نام جو ہے صریح تصریح کے ساتھ آئے ہیں۔ 8ویں بحث سے حکم الاذان و اختلاف الائمہ کی ہے۔ آذان کا حکم کیا ہے؟ یعنی آذان دینا واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور اس میں ائمہ کے مذاہب کیا ہے؟ علامہ نقوی نے شرح محذب میں بیان فرمایا ہے کہ آذان صلاۃ خمسہ کے علاوہ بالاتفاق جو ہے آذان صلاۃ خمسہ کے لیے تو بالاتفاق مشروع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور غیر مکتوبات کے لیے یعنی فرائض خمسہ کے علاوہ غیر مکتوبات کے لیے مشروع نہیں ہے۔ دوسرا قول عمر ابن عبد العزیز اور بعض تابعین کا ہے، وہ کہتے ہیں عیدین کے لیے آذان اور تکبیر جو ہے یہ مشروع ہے۔ تکبیر تشریق ہوتی ہے نا، عیدین کے لیے آذان اور تکبیر مشروع ہے، مگر صحیح قول جمہور علماء کا یہ ہے کہ مکتوبات کے علاوہ
فرائض خمسہ کے علاوہ مستقل اذان کسی بھی نماز کے لیے نہیں دی جائے گی۔ اب مکتوبات کے لیے ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ مکتوبات کے لیے، فرائض خمسہ کے لیے اذان کا کیا حکم ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہے۔ پہلا مذہب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 روایات منقول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، دوسری روایت فرض کفایہ ہے، تیسری روایت سنت ہے، یعنی جو ہے سنت مؤکدہ ہے اور فرض کفایہ ہے۔ دوسرا مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کیا روایت ہے کہ ان سے بھی 3 روایتیں منقول ہیں۔ علامہ ابن عبد البر مالکی نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ مسجد جماعت کے اندر اذان دینا واجب ہے۔ مسجد جماعت کے ہیں 2 گھنٹے دیں گے، اس میں درخواست لکھنا کہ جو ہے حضرت اقدس ناظم احترام سے لکھنے کا، قابل قدر واجب الاحترام حضرت اقدس ناظم صاحب خلیق الامت۔ میں نے حضرت ناظم صاحب کا خلیق الامت کا لقب 5 سال پہلے دے دیا تھا۔ یہ دامت برکاتم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد و خیریت طرف نظر یہ کہ ہماری نسائی شریف مکمل ہو گئی ہے اور ہمیں ابن ماجہ اور موطا امام مالک کتب خانہ سے لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت والا سے درخواست ہے کہ ان دونوں کتابوں کے لیے محمد کوثر علی سبحانی کے جو 2 گھنٹے ہیں، یعنی چوتھا اور جو ہے 6واں گھنٹہ دور حدیث کا، اس میں اسباب موقوف کر کے کتب خانہ سے اجازت لینے کی، کتب خانہ سے کتابیں لینے کی اجازت مرحمت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ فرم ہوگا لکھے گا کہ نہیں؟ بولو تم لوگ کو درخواست بھی نہیں لکھنی آتی ہے، مولوی بن گئے درخواست بھی نہیں لکھنی ہے۔ بہت سارے لڑکوں کو درخواست لکھا تو دوسرے سے لکھا کرتا ہے، مولوی بن گئے درخواست لکھنی نہیں ہے۔ کیا اسکول کا پڑھا لکھا 4th 5th کلاس کا لڑکا اپلیکیشن لکھتا ہے ریلوے پر، پھر اس کے بعد بینک میں، ہوائی جہاز پر، سب فٹافٹ فارم بھرتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ، اور یہاں دور حدیث پہنچ گئے اور دور حدیث میں جو ہے درخواست لکھنی نہیں آ رہی ہے۔ کیا ہے افسوس کا مقام ہے۔ چلیے، تو امام مالک سے بھی اس سلسلے میں 3 روایت۔ ایک روایت پر علامہ ابن عبد البر نے فرمایا کہ سنت مؤکدہ ہے اذان کا دینا مکتوبات کے لیے۔ دوسری روایت یہ کہ مسجد جماعت کے اندر اذان دینا واجب ہے، اور مسجد جماعت کے علاوہ کہیں اور جگہ پر اذان دے کر نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اذان دینا واجب ہے۔ تیسری روایت ہے کہ اذان اور اقامت دونوں سنت ہے۔ تیسرا مذہب ظاہریہ کا ہے اور امام احمد علیہ الرحمہ کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اذان دینا واجب ہے۔ اور چوتھا مذہب ابو سعید استخری اور ابو علی کا ہے کہ جمعہ کے لیے خاص کر اذان فرض قرار دیتے ہیں، جمعہ کے لیے خاص طور پر اذان فرض ہے۔ پانچواں مذہب داؤد ظاہریہ کا ہے۔ داؤد ظاہریہ فرماتے ہیں الاذان والاقامۃ فرض للجماعۃ
یعنی جماعت کے لیے اذان اور اقامت جو ہے یہ فرض ہے اور جو جماعت بھی اس میں داخل ہے، لیکن صحت صلاۃ کے لیے اذان شرط نہیں ہے، لہذا بغیر اذان کے نماز پڑھ لی گئی نماز ہو جائے گی۔ چھٹا مذہب عطا کا ہے جو تابعین میں سے، وہ فرماتے لا تصح الصلاۃ بغیر اذان، بغیر اذان کے نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ امام اوزاعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ ساتواں مذہب حنفیہ کا ہے۔ حنفیہ سے مختلف علماء احناف سے مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا قول جو ہے عام متون اور شروع کا ہے، عام متون فقہ اور فقہ کی شروحات میں لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے۔ تمام فقہاء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ حنفیہ کے ہاں دوسرا قول جو ہے یہ ہے کہ اذان اور اقامت واجب کے درجے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا ان اہل البلد اجمعوا علی ترک اذان قاتلہ الامام، یعنی اگر کسی شہر والے اذان کے چھوڑنے پر اجماع کر لیں تو ان سے قتال کرے گا حاکم وقت۔ مگر راجح جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ جو ہوتا ہے یہ واجب کے درجے میں ہے۔ امام محمد کے قول کی وجوب جو وجہ جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ قتل اور چیز ہے اور قتال اور چیز ہے۔ بس اوقات سنت مؤکدہ کو اہمیت دی جاتی ہے بعض دوسرے معنی کے اعتبار سے، اس لیے وہ سنت مؤکدہ واجب سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ختنہ کرانا سنت مؤکدہ ہے، مگر شہر والے ترک کرنے پر متفق ہو جائیں تو وہاں کے حاکم ان سے قتال کریں گے، حالانکہ واجب کے چھوڑنے پر قتال نہیں ہوتا ہے، سنت کے چھوڑنے پر، لیکن یہاں قتال کا حکم دیا جاتا ہے، گویا کہ اس کی اہمیت واجب سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پانچویں بحث ہے، نئی بحث ہے اذان کی حکمتیں کیا ہے، اذان کی حکمتیں۔ اس سلسلے میں کئی حکمتیں بیان کرتے ہیں علماء حضرات۔ اذان کے کلمات کی ہر کلمہ کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم حکمت اور بہت ہی لطیف اور باریک بات جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ میں فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے صرف اعلان نہ ہو بلکہ ایسے کلمات کے ساتھ اذان دی جائے کہ اعلان کے ساتھ عقائد اسلامیہ کا وہ جو ہے اذان جامع مظہر بھی ہو، جامع اظہار بھی ہو اور مقصد پر بھی دلالت کرنے والا ہو، لہذا یہ اذان ان دونوں چیزوں کو جامع ہے۔ اذان میں ایسے کلمات ہیں جو دونوں چیزوں کو جامع ہیں، جیسے دیکھیے سب سے پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اللہ کی وحدت، اور جو ہے اللہ اکبر کے اندر اللہ کا ذکر اس میں اعظم اور ان کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہہ دیا اس میں تفضیل کا صیغہ، اس کا مطلب ہوا کہ اللہ سے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے، ساری کی ساری چیزوں سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔
چاہے آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، کائنات ہو، سات زمین، آسمان، عرش، کرسی ہو، ساری کی ساری چیز سے اعظم اور ساری کی ساری چیز سے اکبر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو آپ سمجھنا چاہیں گے کہ جیسے دیکھیے حدیث میں مثال آتا ہے کہ پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، پیاز نیچے چھوٹی سی موملی ہوتی ہے، اس کے اوپر دوسرا ڈھانپے ہوتا ہے، تیسرا ڈھانپے ہوتا ہے، چوتھا ڈھانپے ہوتا ہے۔ تو پہلی زمین کو دوسرے زمین نے ڈھانپ لیا، دوسرے کو تیسرے نے ڈھانپ لیا، چوتھے کو پانچویں نے ڈھانپ لیا، پانچویں کو چھٹے نے، چھٹے کو ساتویں زمین نے چھ کو ڈھانپ لیا، اور یہ ساتوں زمین کو پہلے آسمان نے ڈھانپ لیا، پہلے آسمان اور سات کو جو دوسرے نے، دوسرے کو تیسرے نے، ساتویں آسمان نے ڈھانپ لیا، اور ساتوں آسمان اور زمین یعنی یہ پوری کائنات کو جو ہے آگے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے جو ہے ایک سمندر ہے، اور وہ سمندر بدلا جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں پڑھو گے کہ ایک سمندر ایسا گہرا ہے کہ اس کی گہرائی آسمان اور زمین کے خلا کے برابر ہے، اور آسمان اور زمین کے بیچ کی خلا 500 برس کی مسافت کی خلا ہے، یعنی 500 برس تک جو چلتا ہوا چلے، جہاں تک پہنچے گا 500 برس میں اتنا گہرا آسمان اور زمین کے بیچ کی خلا ہے، تو اتنا گہرا سمندر ہے، اور وہ سمندر لبالب ہے، بھرا ہوا ہے، اور اس میں ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ عرش کو جا کر کے تھامے ہوا ہے، اور وہ فرشتے کو اس سمندر کا پانی ٹکنے کے برابر ہوتا ہے، ٹکنے کے برابر وہ پانی ہو رہا ہے سمندر کا۔ تو بتاؤ جب سمندر اتنا گہرا اور اس میں فرشتے کو جو ٹکنے کے برابر پانی ہو رہا ہے، وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ اور اس طرح سے 4 فرشتے جو عرش کے پائے پر تھامے ہوئے، اور جب فرشتہ اتنا بڑا ہے تو 4 فرشتے پکڑے ہوئے عرش کو، اور عرش جو ہے ساتوں زمین، آسمان، سمندر، میدان مزید، اس سمندر سے آگے میدان مزید ہے۔ وہ میدان مزید کیا ہے؟ وہ میدان مزید حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہاں کی گھاس، وہاں کے درخت، وہاں کی ساری چیزیں سفید ہیں، اور وہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ حضرت جبرائیل کہتے میں 1000 سال تک گھومتا رہا لیکن اس کی انتہا تک نہیں پہنچ پایا کہ کتنا بڑا میدان ہے۔ وہاں اولین آخرین کا اجتماع ہوگا جنتیوں کا، اللہ کی تجلی کا ظہور ہوگا، تمام انبیاء تشریف لائیں گے، بڑا اجتماع جلسہ ہوگا، اس سے آگے جنت کی شروعات ہے، اس سے آگے جنت جو ہے قریب 12 طبقے جنت کے ہیں، اور آخری اوپر والی جنت جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کے اوپر جو ہے عرش کرسی ہے، اور عرش کرسی سب جنتوں کو، سارے میدان مزید کو، اس سمندر کو، بیت المعمور کو، ساتوں زمین آسمان کو یوں ڈھانپے ہوا ہے۔ تو عرش کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی عرش کرسی ساتوں زمین آسمان کو محیط ہے، اور اتنا بڑا عرش ہے، اور اس پر اللہ کی تجلی کا جب ظہور ہوتا ہے تو وہ چرچراتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ ایک لکڑی کی کرسی ہو اور اس پر جو ہے ہمارے تمہارے جیسا آدمی بیٹھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتی کرسی کو، لیکن کرسی سے زیادہ وزندار اور کرسی سے زیادہ بڑی چیز، کوئی موٹا آدمی 1 کنٹل والا بیٹھ جائے تو کرسی چرچراتی اور ہلتی، معلوم ہوا کرسی سے زیادہ وزن اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ساتوں زمین آسمان سے اور عرش کرسی سے بھی زیادہ ان کی تجلی کا وزن ہے،
ان کی بڑائی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے، ساری کائنات۔ اور دوسرا کلمہ ہے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ اور دوسرے کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں شہادتین کی رسالت ہے۔ اور چوتھا کلمہ ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، اس میں نماز کی طرف دعوت ہے۔ ہم نماز کی طرف آنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ حی علی الفلاح، اس میں نماز کے اثر کو بیان کیا ہے کہ نماز کامیابی کا ذریعہ، فلاح کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، نماز کی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اذان میں اسلام کے 5 اہم مضامین کو جمع کیا گیا ہے۔ اگر غور کریں گے تو اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے کلمہ ہے اللہ اکبر، سب سے پہلے اسلام کی بنیادی چیز، تمام کائنات کا مبدا، خالق حقیقی کا اسم اعظم اللہ سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، جو باری تعالیٰ کے وجود حقیقی اور اس کے صفات کمالیہ کے اوپر مجتمع ہے اور اس پر دال ہے۔ اس لفظ کے اندر جو عظمت ہے، جو سہولت ہے، جو شوکت مضمر ہے، انسانی طاقت اس کی تہ تک پہنچنے سے عاجز ہے۔ اکبر، عظمت اور جلال سے بھرپور اسلام کا پر اثر نعرہ ہے۔ جنگ کے موقع پر اس پورے للکار سے حیرت انگیز انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ مجاہدین جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا جو پکارتے ہیں تو فضا اس قدر گونج جاتی ہے کہ اس کا روح 1 مہینے کی مسافت تک پہنچتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا اسروح جو ہے 1 مہینے کی مسافت، مصیب تو بھی روح کہ مجھے روح کے ذریعہ مدد کی گئی 1 مہینے کی مسافت کے اوپر، مسافت پر جو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ روح جو کہتے ہیں کہ پہنچ جاتی ہے۔ شیطان ملعون اس آواز کو سننے سے اس قدر مرعوب ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں پہنچتی ہے تو بوجھ کی وجہ سے گوج مارتا ہوا، پاکتا ہوا بھاگتا ہے اور اتنا دور چلا جاتا ہے تاکہ آذان کے کلمات اس کے کان میں نہ آوے۔ آذان کے کلمات جو ہیں اس کے کان میں نہ آوے۔ اور دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس جملہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مضبوط انداز میں ثابت کر کے تمام معبودان باطلہ کے سر کو توڑ دیے گئے ہیں۔ کفر و شرک کے تمام شائبہ کو یکسر ختم کر کے اس کی عمارت کو مسمار کر دیا گیا ہے، اس کی بنیاد کو کھوڑ دیا گیا ہے۔ توحید کی تفصیلی مضامین کو ایک پوزا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر بھر دیا گیا ہے۔ جیسے اعلان ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جتنے مندروں میں، جتنے گرجا گھروں میں، بت خانوں میں اور صحراؤں میں معبودان باطلہ کو لوگوں نے نصب کر دیے ہیں، وہ اندر سے ہل جاتا ہے اور اس کا سر نگو ہو جاتا ہے، چاہے انسان دیکھے نہ دیکھے، لیکن سارے معبودان باطلہ اللہ کی طرف سر جھکا دیتا ہے۔ بے شک اللہ تو ہی اکیلا ہے، تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تو نالائقوں نے ہم سبوں کو جو ہے معبود بنا رکھا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے سامنے سر نگو ہو جاتا ہے۔
تیسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے ذریعہ آپ کی بحثت کو اجاگر کر کے دشمنان اسلام کے سامنے آپ کے اصل منصب کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر اسلام کی پوری عمارت جو ہے ٹکی ہوئی ہے۔ اب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پورے کے پورے کائنات کے اندر آپ کا ذکر بلند کیا گیا ہے۔ پوری کی پوری کائنات میں آپ کا ذکر، آپ کی رسالت کو قیامت تک بلند کیا جا رہا ہے۔ اور آذان ایک ایسی چیز ہے کہ 24 گھنٹے میں کسی بھی لمحہ میں، کسی بھی منٹ اور سیکنڈ میں یہ آذان بند نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مشرق سے آذان شروع ہوتی ہے اور اس وقت وہاں آذان فجر کی شروع ہوئی، تو اس کے بعد دوسرے ملک میں فوراً جو ہے فجر کی آذان شروع ہوتی ہے، اس کے بعد متصل ملک میں فجر کی آذان، اس کے بعد متصل ملک میں فجر کی آذان، وہاں دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے اور یہاں فجر کا وقت ہوتا ہے، اور پھر یہ فجر کا وقت جو ہے چلتے چلتے آگے چل کر کے آگے چلتے ہوئے فجر کا ایک ایک لمحہ جو پوری دنیا کائنات میں چلتی ہے، پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پوری کائنات میں چلتا ہے، عصر کا وقت چلتا ہے پوری کائنات میں چلتا ہے، مغرب کا اور عشاء کا وقت چلتا ہے پوری کائنات میں چلتا ہے۔ 24 گھنٹہ میں ایک منٹ بھی کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں جو ہے آذان کو بلند کیا جاتا ہو اور آپ کے کلمہ کو بلند کیا جاتا ہو۔ پورے کائنات کے اندر ہر منٹ اور سیکنڈ کے اندر آذان جو جاری رہتی ہے۔ یہ مہاتما گاندھی جو ہے بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، مہاتما گاندھی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور وہ جو ہے عربی کی بھی جاننے والے، انگلش کی بھی ماہر، قرآن کے حدیث کی تفسیر پوری طور پر واقفیت رکھنے والے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ جو ہے آئے، حضرت جو کہتے ہیں کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، حضرت شیخ الہند کے پاس آئے اور کہا حضرت مجھے پورا کا پورا قرآن سمجھ میں آ گیا، پورا کا پورا قرآن سمجھ میں آ گیا، لیکن جو ہے ایک جملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بلند کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیسے آپ کی یاد کو بلند کیا؟ رفعنا لک ذکرک، کہیں تسلی نہیں ہوئی ہے، کوئی بہت سارے علماء سے پوچھا، سوال کیا، لیکن کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ تو اصل مالکا حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے اعلان کے ساتھ روزانہ 5 وقت، اور یہ روزانہ 5 وقت نہیں بلکہ پوری کائنات میں شروع سے لے کر کے اخیر تک جہاں تک سورج غروب ہوتا ہے پوری کائنات میں کوئی بھی کوئی وقت، کوئی بھی کوئی لمحہ، اب کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ جو ہے خالی نہیں ہوتا ہے جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند نہیں ہوتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، چاہے جو سنے ان کے کان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ جاتا ہے، جو نہ سن نہ جائے ان کے کان میں بھی جاتا ہے، جانوروں کے کان میں بھی جاتا ہے، انسانوں کے کان میں بھی جاتا ہے، مسلمانوں کے کان میں بھی جاتا ہے، اور جو ہے غیر مسلموں، یہودیوں، عیسائیوں، ہنودوں، جتنے بھی اقوام و ملل ہے سب کے کان میں آواز پہنچ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری کائنات میں بابام کے دوارے جو ہے اس کلمہ کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا تو کیا کیا ہے؟
حضرت وہ جو ہے گاندھی جی نے کہا بالکل بالکل اب سمجھ میں آ گیا، اب اطمینان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلمہ کو کلمہ اعظم کے اندر شامل کر کے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور چوتھا کلمہ حی علی الصلاۃ ہے، اس کے ذریعہ جو ہے اس کے ذریعہ سے اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعہ سے نماز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، جو آذان کا اصل مقصد ہے۔ اور حی علی الفلاح، اس کے ذریعہ سے نماز کا اثر اور نماز کا فائدہ بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی نماز میں پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں وہ لوگ کامیابی ہیں۔ اس کے ذریعے آخرت کی زندگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کامل فلاح آخرت کی زندگی میں جنت کا مل جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اس کو مکرر اور مکرر اور چوکرر ذکر کرنے کا مقصد اللہ کی عظمت اور بڑائی کی تاکید مقصود ہے۔ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو مکرر چوکرر جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چاہے آبادی میں ہو یا جنگل میں ہو یا آذان کے کلمات کو پکارا جاتا ہے، اور پھر اس کے اخیر میں کلمہ وحدانیت کو بولا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا حقیقی عبادت اسی کے لائق ہے۔ لہذا ساری عبادتوں کو چھوڑ کر، سارے مشغلہ کو چھوڑ کر تم اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ آذان کا یہ طریقہ نہایت آسان بھی ہے اور سہل بھی ہے۔ حضر اور سفر ہر جگہ آسانی کے ساتھ انسان اس طریقہ کو اختیار کر سکتا ہے کہ مختصر وقت میں اسلام کے بنیادی مضامین پر یہ مشتمل ہے اور مستقل جامع کلمات ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ آذان کے کلمات نہایت جامع ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے، سارے عقائد کی بنیادی چیزیں اس آذان کے کلمات میں جمع ہو گئے ہیں۔ 10ویں بحث ہے آذان اور اقامت کیا امت محمدیت کی خصوصیات میں سے ہے؟ تو حضرات محققین خصوصاً علامہ سیوطی اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں، جو کہ شارح بخاری علامہ قسطلانی وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، پہلے امت کے اندر اپنی عبادت کے لیے لوگوں کے بلانے کا طریقہ آذان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سبحانی بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے، کیونکہ آپ کو آذان کی کیفیت کے متعلق، مشروعیت کے متعلق میں نے جو کل گزشتہ بتلایا تو اس میں سامنے آ گیا کہ لوگ جو ہے اپنی عبادتوں کو بڑھانے کے لیے، عبادت گاہ کی طرف بڑھانے کے لیے آذان کے کلمات کو استعمال نہیں کیا ہے۔ کس کو استعمال کیا؟ کوئی ناقوس بلاتا ہے، کوئی سنگا، کوئی آگ جلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ آذان جو ہے یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس پر واقع ہے، اشکال واقع ہوتا ہے کہ علامہ زرقانی نے امام حاکم کے حوالے سے روایت نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو ان کو بہت وحشت لاحق ہوئی، ڈر ہوا، تو اس وحشت کو دور کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آذان دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آذان سکھایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آذان اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ کہ نماز کے لیے آذان دینا تو اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور باقی دوسرے مواقع پر کسی اور غرض کے لیے آذان دینا وہ اور امت میں بھی پایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو حضرت جبرائیل نے
آزان دی ہے وہ نماز کے لیے آزان نہیں دی تھی بلکہ وحشت کو دور کرنے کے لیے دی تھی. ہاں جیسے کہ وحشت کے موقع پر آزان دینا مشروع ہے، ہم اس کو آگے جو ہے اس کی تفصیل جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں. آگے کی بحث میں آ جائے گا 13ویں بحث میں. اب یہاں پر 11ویں بحث ہے کہ امامت افضل ہے یا آزان افضل ہے، یعنی آدمی کا امام بننا افضل ہے یا مؤذن بننا افضل ہے. کہ اس سلسلے میں علماء احناف سے 3 اقوال منقول ہے. ایک قول تو یہ کہ امامت افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ امامت فرمائی ہے نہ کہ آزان دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے تو اب جو امام بنے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا اور مؤذن جو ہے جو آزان دے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ ہوگا. ظاہر ہے کہ خلیفۃ النبی افضل ہوگا خلیفۃ صحابہ سے. سمجھ بات آ رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرا قول یہ کہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، دونوں میں ایک دوسرے پر کوئی افضلیت نہیں ہے، دونوں میں تساوی کا درجہ ہے. تیسرا قول یہ کہ بہتر ہے کہ ایک ہی شخص مؤذن ہو اور ایک ہی شخص جو ہے آزان بھی دے. ایک ہی شخص مؤذن بھی ہو اور ایک ہی شخص آزان دے. حنفیہ سے 3 قول ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مذہب ہے؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں آزان دینا افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کے سلسلے میں بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے ہیں. چوتھا قول دوسرے محققین علماء کا ہے کہ اگر کوئی شخص آزان کی محافظت کر سکتا ہو تو وقت پر صحیح آزان دے سکتا ہے تو اس کے حق میں آزان افضل ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے محافظت نہیں کر سکتا وقت کی تو پھر امامت بھی افضل ہے. مشکل کام امامت سے آزان دینا ہے کیونکہ مؤذن کو 2 وقت کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. ایک تو ٹائم صبح میں جلدی اٹھنا اور آزان دینا اور پھر امام کے سامنے اقامت کہنا. اب امام صاحب کو لاکھ صاحب کے جیسے جو ہے جب جماعت کھڑی ہوتی تھی 1 منٹ پہلے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو زیادہ محنت اور دشوار کن کام جو ہے وہ آزان کا ہے. اور جس عبادت میں زیادہ دشواری ہوتی ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے چوتھا قول یہ ہے کہ آزان زیادہ افضل ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ کہ فضیلت والی حدیث کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی نقل فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کا باب اور اس کی ذمہ داری میرے کاندھے پر نہ ہوتی تو میں آزان دیتا. حنفیہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب ہے لَأَذَّنْتُ مع الامامت، یعنی امامت کے ساتھ میں آزان دیتا. خود امام ابو حنیفہ کا عمل ہے کان یجمع بینہما. حضرت امام ابو حنیفہ آزان اور جو ہے امامت دونوں کو جمع کرتے تھے. اس لیے حنفی کتب فقہ میں لکھا ہے الافضل ان یکون المؤذن هو الامام، یعنی افضل یہ ہے کہ جو مؤذن ہو وہی امام بھی ہو، یا ان یکون الامام هو المؤذن، یا امام خود مؤذن ہو. دونوں صورتوں کا ایک ہی مطلب ہے. اب 12ویں بحث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوبہ نماز کے لیے آزان دی ہے یا نہیں کبھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے لیے کبھی آزان دی ہے یا نہیں دی ہے؟ علماء محدثین اور محققین نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے کام میں تو بہت مرتبہ آزان دی ہے،
لیکن مکتوبہ نماز کے لیے جو ہے اذان دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. صرف ایک واقعہ ہے جزئی، امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی ہے. چنانچہ اس میں روایت ہے اذن فی سفر، کہ آپ سفر کے اندر آذان دیے ہیں. ہماری طرف سے جواب جو ہے یہ دیا گیا ہے کہ مسند احمد والی روایت میں بظاہر اذن کا مطلب امر تعظیم بتلایا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی بلکہ امر بلالا ان یؤذن، یعنی بلال کو حکم دیا کہ وہ آذان دے. لہذا کبھی عامر کی طرف جو ہے جو کام کی نسبت کر دی جاتی ہے، جس طرح فاعل کی طرف جو ہے نسبت کی جاتی ہے. پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کی فضیلت تو بہت بیان کی ہے، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان پر خود عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے امور مہمہ اور امور عظام میں بہت مشغول رہتے تھے. آپ کو آذان دینے کی فرصت نہیں ملتی تھی، مواظبت نہیں فرما سکتے تھے، اس لیے آپ نے آذان نہیں دیا ہے. دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ آذان کے کلمات میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ آتا ہے، جس میں نفس کا تزکیہ معلوم ہو کہ آپ خود اپنے نفس کا تزکیہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا ہے لا تزکوا انفسکم. تیسرا جواب یہ کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ تصور کرے جب آپ آذان دیتے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید محمد اس محمد کے علاوہ کوئی اور محمد ہے. اس لیے اس التباس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے آذان نہیں دی ہے. تیرہویں بحث ہے، آخری بحث ہے کہ صلاۃ مکتوبہ کے علاوہ آذان دینا کیسا ہے. تو یہ سمجھیے کہ نماز خمسہ اور صلاۃ مکتوبہ کے علاوہ دوسرے مواقع پر آذان دینے کی علماء نے گنجائش لکھی ہے، اور وہ تقریباً جو ہے 10 مقامات ہیں جہاں پر صلاۃ مکتوبہ کے علاوہ آذان کا دینا جائز ہے. نمبر 1، ولادت کے بعد بچے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا. لیکن یہاں یہ سمجھیے کہ آذان بچے کے کان میں دینا ہے، لہذا آذان دینے والے کو اپنے کان میں انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ بچے کو آذان کے کلمات سنانا ہے، اس لیے زوردار آواز میں کہنے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ کلمات آذان کہے، ورنہ بچے کا کان پھٹ جائے گا. بھی معصوم بچہ اگر زور سے کہے گا. سمجھ گئے؟ تیسرا موقع ہے مغموم غمزدہ شخص کے لیے آذان دینا تاکہ وہ مانوس ہو جائے جو غمزدہ شخص ہے. تیسرا موقع ہے مسحور مجنون کے لیے، یا جس کو جو مرگی کا مرض لاحق ہوا ہے اس کے لیے آذان دینا. چوتھا موقع ہے مسلول یعنی جو بیماری میں مبتلا ہو کر دبلا ہو جائے تو اس کے لیے آذان دینا جائز ہے. پانچواں موقع ہے غضبناک کے لیے، یعنی غضبناک شخص کوئی غصہ ان کے ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے ان کے سامنے آذان دینا جائز ہے. چھٹا موقع ہے انسان اور جانور وغیرہ میں کوئی مصیبت اور آفات لاحق ہو جائے اور مصیبت میں پکڑ لیے جائے تو اس وقت فوری آذان دی جائے. اور ساتواں موقع ہے لشکر کے ازدحام کے وقت، جب جنگ کے میدان میں لشکر بالکل ازدحام مانگے، گھماسان کی لڑائی ہوگی، غیر بھی اور مسلم بھی بالکل مل ملا گئے ہیں
اور وہاں پر قتل و قتال خنزار کی لڑائی ہو رہی ہو، تو اس وقت دشمنان دین کو مرغوب کرنے کے لیے کلمات اذان کو زور زور سے کہنا مشروع قرار دیا گیا ہے۔ آسواں موقع عند الحریق، آگ لگنے کے وقت اذان دینا، کہ جب آگ لگ جائے مکانات وغیرہ میں تو اس وقت بھی اذان دی جاتی ہے۔ اور نواں مقام ہے انزال المیت فی القبر، جب میت کو قبر میں اتاری جائے تو اس وقت علماء نے اذان کو مشروع قرار دیا ہے، مگر حافظ ابن حجر مکی نے تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ قبر میں اتارتے وقت اذان دینا مسنون نہیں ہے۔ بحر الرائق میں اور فتوی ثانی میں اس کو مسنون قرار دیا ہے، مگر آج کل بدعتی لوگوں نے جس اہتمام کے ساتھ بعض جگہوں میں اذان دینا جو ہے لازم اور فرض قرار دے دیا ہے، وہ یقیناً بدعت ہے۔ اور 10واں مقام ہے جنات کو دور کرنے کے لیے اذان دینا۔ بہرحال یہ پورے 10 کی 10 جگہ پہ اذان دینا جائز ہے، اور یہ 10 جگہوں کا ذکر علامہ شامی نے اپنی مائنات کتاب فتوی ثانی میں 355 صفحہ جلد نمبر 1 میں، اور علامہ ابن نجیم مصری نے بحر الرائق میں جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں نے وہاں سے نوٹ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں اذان دینا ثابت نہیں ہے لیکن لوگ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، جیسے آندھی وقت، آندھی کے آنے کے وقت اذان دینا، بخار کے وقت اذان دینا، بارش تیز ہو رہی ہو تو اس وقت اذان دینا، یہ سب ثابت نہیں ہے۔ علامہ شامی وغیرہ نے فتوی ثانی میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بارش اور آندھی اور مصیبت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا ثابت ہے، اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ چلیے اب دیکھیے ترجمہ، اس باب میں ابن عمر سے روایت ہے، امام ترمذی کے عبداللہ ابن زید کی حدیث حسن صحیح ہے اور مروی ہے۔ یہ حدیث ابراہیم بن سعد عن محمد ابن اسحاق سے اتم من هذا الحديث واطول وذكر فيه قصة الآذان مثنى والإقامة مرة، یعنی یہ روایت جس طریقے سے اوپر میں بیان کیا، محمد ابن اسحاق روایت کرتے محمد ابن ابراہیم تیمی سے، تو اسی طرح ابراہیم ابن سعد اس روایت کو نقل کرتے ہیں محمد ابن اسحاق سے، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اس حدیث کو لمبی اور تفصیل قصہ بیان کیا ہے۔ آذان کو 2 کلمات، اقامت کے 1 کلمات، اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ اور عبداللہ ابن زید وہ ان کا نام ابن عبد رب ہی ہے، اور ان کو ابن عبد رب بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے کوئی بھی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی صحیح طور پر ثابت نہیں، اس حدیث کے علاوہ، ایک حدیث کے علاوہ جو اذان میں ہے، میں نے پہلے بتا دیا نا۔ اور عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کی بہت ساری احادیث ہیں، اور وہ عباد ابن تمیم کے چچا ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ مسلمان جس وقت مدینہ تشریف، یہاں پر امام ترمذی نے مختصر روایت ذکر کی ہے، جبکہ میں نے کیفیت اذان کی تفصیل جو ہے ابو داؤد کی روایت کے حوالے سے اور دیگر کتب حدیث کے حوالے سے تفصیل سے پیش کی ہے۔ امام ترمذی مختصر کلام کرنے کے عادی ہیں۔ بہرحال عبداللہ ابن عمر کی دوسری روایت ہے کہ مسلمان جب مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور آپس میں نماز کے سلسلے میں جو ہے وہ غور و فکر کرنے لگے۔ ان کا کوئی منادی نہیں تھا، بس ایک دن اس سلسلے میں مشورہ کیے اور بعد نے کہا ناقوس لیا جائے، نصارہ کے جیسے ناقوس، اور بعد نے کہا قرن اختیار کیا جائے یہود کے جیسے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة،
کہ اے یا رسول اللہ ایک آدمی کو بھیج دیجئے جو نماز کے لیے پکارا کرے. یعنی یہاں تبسم سے مراد کیا ہے؟ مشروعیت آزان نہیں ہے بلکہ گاؤں گاؤں گھوم گھوم کر کے کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ جامعہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال قم فنادی